बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जस्टिस जाहिद हुसैन साहब, चीफ लीगल एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंसी, जनाब वफाकी टैक्स मोहतसिबीन डॉक्टर कशमला तारिक, सदर और अहदेदारान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और आपके स्टाफ के हज़रात ख़ास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिए गए, यकीनन अच्छी परफॉर्मेंस और सर्विस के ऊपर। और बार एसोसिएशन के वकला, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी होती है इस हवाले से कि एक जज्बा सर्विस के तहत लोगों के जो मसाइल हैं उनको सही अंदाज से हल किया जाए। और हमेशा से मैं ख़ुद भी इस जस्तजू में लगा रहा हूँ, और जब से पाकिस्तान बना है सारे इदारे इस जस्तजू में लगे रहे हैं कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट का इदारा और आवाम के दरमियान रवाबित बेहतर हों, ताकि ये जो मसाइल हैं ये खड़े ना हों। अच्छा, मसाइल क्यों खड़े होते हैं? मेरे जहन में 4 चीज़ें आती हैं कि मसाइल किस वजह से बनते हैं। इस बात का इम्कान है कि काम बहुत हो, तो जो स्टाफ है वो कम है, और काम बहुत ज़्यादा, तो फिर मसाइल के बढ़ने का इम्कान हो जाता है कि मामला डिले होता जाए। और ये कैफियत आप हमारी जुडिशरी में भी देखते हैं कि मुकदमे इतने, और जजेस की तादाद या जो इनएफिशिएंसीज बिल्ड कर दी हैं हमने जुडिशल लेवल पर, तो फ़ैसले बड़े ताख़ीर के साथ आते हैं। और जो फ़ैसले ताख़ीर से आते हैं और कई कई साल लगते हैं, रोज़ाना मुझे कोई ना कोई शिकायत करता है। आज लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उन्होंने आकर ये कहा कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल यहाँ पर आकर बड़ी सालों लग जाते हैं हल होने में। तो मैंने कहा जी जो पाकिस्तानी हैं उनके भी मसाइल सालों में हल होते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जल्दी मामला हल हो, मगर हर एक ये एतराज़ करता रहा है हुकूमत के मामले में। और मुझे याद है कि नाम मुझे वकील साहब का नहीं याद, जो सेनेटर भी बने पीपल्स पार्टी से, तो जब वो मेरे मरीज़ थे 70s में, जब वो सेनेटर बने तो भुट्टो साहब को मैंने उनके ज़रिए ये सवाल किया, क्योंकि ये वकील थे बहुत बड़े। तो मैंने सवाल ये किया कि ये केसेस इतना अरसा क्यों चलते हैं? तो नेक्स्ट टाइम 6 months लेटर व्हेन ही केम बैक, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम्हारा जो सवाल था उसको मैंने बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया, और क्योंकि मैं ख़ुद वकील हूँ तो लिहाजा मैं ख़ुद भी इसमें फ़िक्रमंद रहा हूँ। तो भुट्टो साहब ने ये कहा, और इन लोगों ने डिस्कशन के बाद मुझे ये जवाब दिया कि 80% केसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं कोर्ट्स के अंदर, और 20% उस ज़माने की बात है, 20% लोगों के अपने मसाइल हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर वगैरह वगैरह। मगर अगर हमने एक्सपेडाइट किया तो गवर्नमेंट मशीनरी और वकला ऐसे नहीं हैं कि मदद अच्छी तरह से कर सकें, और जितनी तेज़ी से आप फ़ैसला कराएंगे नतीजा ये होगा कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। दिस प्रॉब्ली हैज़ नेवर बीन रिटन एनीवेयर, बट ये एनेक्डोटल मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये कैफियत। तो जब से मैंने और भी सोचा कि क्या करें, तो एक तो इनएफिशिएंसी रिलेटेड टू ओवरवर्क, ठीक है, दैट्स वन थिंग विच वी हैव टू सॉल्व, जिस तरह से भी हो मुमकिन हो। जैसे आपने बड़ा अच्छा ये काम किया कि जी ऑनरी एडवाइज़र्स आपने ले लिए, तो ये माशरे का जो कंसर्न लोग हैं, स्टेक होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन आया। दूसरी कैफियत इग्नोरेंस हो सकती है, इग्नोरेंस, वाक़फियत ना होना, कानून क्या कहता है। जब ये मुकदमा कोर्ट में जाता है टैक्स का मिसाल के तौर पर, तो फ़लानी मिसाल और फ़लानी मिसाल, और किस जज ने क्या फ़ैसला किया, तो उस एतबार से देखकर फिर फैसले किए जाते हैं। मगर जो क्लियर कट केसेस हैं उनमें इग्नोरेंस का कम। जैसे मैं बहुत सारे मेरे पास अपील्स आती हैं, FTO साहब की भी आती है, हरासमेंट के मुतसिब की, और फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन और इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन एंड फेडरल ऑम्बुड्समैन, सबकी अपील्स आती हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, बहुत सारी मेरे तजुर्बे के अंदर जो मुख्तसर सा है, मेरे तजुर्बे के अंदर अगर सिमिलर फ़ैसला है तो बहुत आसान हो जाता है। और अगर कोई
فیصلہ ایسا ہے جو گرے ایریا میں ہے تو بڑے غور سے پڑھنا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ میری بھی اگنورنس میں نے اوور کم کر لی عثمانہ کر کے، بٹ فیصلے کی بیک گراؤنڈ بنتی ہے. اچھا، اور چوتھا ہے لیک آف سینس آف سروس. نہیں، ایک چیز میں بھول گیا، کرپشن از این ادر ایشو، کہ معاملات ڈیلے کیے جاتے ہیں اور آپ کے ادارے کے اندر آپ کے حوالے سے، تو آپ کے ادارے میں نہیں، آپ کے حوالے سے ایف بی آر اور ٹیکسیشن ہمیشہ سے بلیم ہوا ہے کرپشن کے حوالے سے، کہ جو دو جگہوں پر پیسہ کرپشن کے ساتھ بہت کلوز لنکیج ہے. ایک پیسہ لیتے وقت اور پیسہ خرچ کرتے وقت. جیسے آپ خرچ کرنے جاتے ہیں تو کرپشن بہت، دیتے وقت اس ٹرانزیشن میں بینک میں نہیں بینک میں ایک مرتبہ جمع ہو جائے تو شاید اتنا اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو، مگر یہ جو کیفیت ہے موومنٹ آف منی کے اندر، اب اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ تو کرپشن کے اندر ڈیلے از این ایشو آف کرپشن سم ٹائمس، کہ بھئی روک لو تو پریشان ہوگا تو پیسے ڈیلے کرے گا. تو اس کے اندر کوئی بیچ کی ایجنسی جو اس کو گائیڈ کر لے، اس معاملے کو دیکھ لے. میں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں کہ یہ جو مکھی، شہد کی مکھی کا کاروبار کرتے ہیں شہد کا، تو وہ جب مکھیوں کو لے جاتے ہیں کسی ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں، تو اگر ان کی گاڑی کو ایک دن کھڑا کر دیا جائے یا 2 دن کھڑا کر دیا جائے تو وہ سارا ان کا کیپٹل ضائع ہو جائے گا. دیٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو کرپشن. روک دو تاکہ پیسہ نکلے. تو یہ سارا لوگ بلڈ ان بھی کر لیتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ 4 چیزوں کے اوپر میرے ذہن میں کیا سلوشنز ہیں اور میں طریقہ کار کیا ہو. بہت سارے کرائم جو ہے نا، وہ آج کل یہ CCTV کیمرہ کی وجہ سے مدد ہو جاتی ہے ہینڈل ہونے میں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ٹیکنالوجی نے مدد کر دی. DNA کے اعتبار سے ریپ کے کیسز، یہ سب چیزیں ٹیکنالوجی نے مدد کر دی. اچھا، ٹیکنالوجی جتنی جلدی ہم اڈاپٹ کریں، جہاں ٹیکنالوجی دیر سے اڈاپٹ کرتے ہیں، تو ایک انسیڈنٹ ہے کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے مزار پر ریپ انسیڈنٹ ہوا. کئی دن ایک عورت کو بند رکھا، یہ کیا جو وٹ ایور. جناب اس کے اندر DNA ایویڈنس جج نے نہیں مانا. ٹائم ایکسیپٹڈ اور وہ بری ہو گئے. تو لہٰذا ٹیکنالوجی کو جلدی اڈاپٹ کرنا بے انتہا ضروری. اب جیسے CCTV کیمرہ، میں نے آپ سے کہا، آپ کا آج کل ہر کرائم کے اندر CCTV کی طرف آدمی بھاگتا ہے یا پولیس بھاگتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ CCTV سے ایویڈنس مل جائے گا. آپ روزانہ پڑھیے، ہر انسیڈنٹ کے اندر تلاش کیا جاتا ہے کہ قریب کا کیمرہ ہو جو ایویڈنس دے دے. تو میرا مشورہ یقیناً آپ نے جو آج اڈاپٹ کیا یہ آؤٹ ریچ کا ہے، نمبر 1. دوسرے یہ کہ ایک چیز ہے جس کو جلدی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہے جب گاڑیوں کی رجسٹریشن ڈیجیٹائز ہوئی تو بہت ریزسٹنس ہوا، کیونکہ یہ تو کاغذ کے فائل ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. کاغذ کے فائلوں کے ساتھ کاغذ کے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی کھو جاتے ہیں، کبھی الماری. ہم ایک انسیڈنٹ ہے نیب کا جس کے اوپر میں نے فیصلہ دیا کہ جی نیب کے اندر اربوں روپے کے فائل تھے، اوریجنل سیلز ڈیڈز ایک کرپٹ آدمی کے حوالے سے چھاپے میں برآمد ہوئے تھے، اس کے اور اس کے سیکریٹری کے آفس سے یا گھر سے، اربوں روپے کے. اور جو لاک اینڈ کی میں تھا، جس کی چابی ایک ہی بندے کے پاس تھی، اس نے کہا جی ڈاکہ پڑ گیا، سارے فائل چلے گئے. دا انٹائر کیس کولیپسڈ. اربوں روپے کا قوم کا نقصان ہو گیا. کین یو امیجن؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اور ہمارے پاس کیا چیز تھی کہ اس بندے کی ڈسمسل اور اس کے اوپر کیس چلایا جائے. اس نے کروڑوں روپے بنا لیے ہوں گے، ڈسمسل کی تو اس کو فکر ہی نہیں ہوگی. واٹ ڈسمسل یار، ہے نا. تو لہٰذا کیسے سیکیور کیا جائے؟ تو جناب عالی، ایک آپ نے نام سنا ہوگا اور آج کل بڑا فیشنیبل ہے کہ بلاک چین کے اندر ساری ڈاکیومنٹیشن آ جائے، کہ ٹیمپر نہ ہو سکے. بہت ضروری ہے. یعنی یہ فائل جہاں سے چلنا شروع ہوا، جو سوال کیے گئے، جس وجہ سے چلا، جو ایویڈنس ہے، سب اگر بلاک چین میں آ جائے تو ٹیمپرنگ کا امکان کم ہو جاتا ہے. اور ٹیکسیشن کے نظام کے اندر جیسے آڈیٹر جنرل ہے مثال کے طور پر، تو آڈیٹر جنرل صاحب سے جب میں اسمبلی میں تھا، جب بھی اور اس کے بعد بھی میری گفتگو ہوتی رہی، تو وہاں بھی ہیومن فیکٹر اور ہیومن کانٹیکٹ کو کم کر کے ایک IT فیکٹر
یا انوویٹو فیکٹر ڈالا گیا، یعنی یہ کہ جناب جیسے ہی آدمی جائے گا آڈٹ کرنے کہیں تو وہ فوراً اسی دن انٹری کرے گا ساری کہ الزام کیا ہے، اس کی رسید دے گا اس کو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جیسے وہ چالان نہیں ہوتا پولیس والا ایک طرف بلا لیتا ہے، اچھا وہ کاغذ کھول کے بیٹھ جاتا ہے کچھ لکھتا ہے اور پھر امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ میں تو بہت کچھ لکھ سکتا ہوں، 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر جیب سے جو نکل آئے وہ نکل آئے۔ تو لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ آڈٹ جو ہے وہ کافی دنوں کی بات ہے، تو پہلے ہی دن چارج شیٹ جو دینی ہے جو کرنا ہے وہ پہلے دن سارا ڈیسائیڈ ہو جائے، نتھنگ مور دین دیٹ، اٹ کین ناٹ بی ماڈیفائڈ۔ اس کے بعد جو بات ہے وہ اس کے ساتھ چلے۔ تو جو بلاک چین ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کسٹمز میں آپ لوگ واقف ہوں گے کہ چائنا سے جتنا مال پاکستان کے لیے چلتا تھا وہ 4 ارب ڈالر تھا، اور پاکستان جو پہنچتا تھا وہ 2 ارب ڈالر پہنچتا تھا۔ بڑی پریشانی کی بات تھی ہمارے لیے کہ یہ ہوا کیا، کہاں کسی نے چوری کا بھی الزام کسی پر نہیں لگایا۔ تو واٹ واز ہیپننگ کہ وہ اپنی بکس کے حوالے سے جو کر رہے تھے اور یہاں ہماری بکس کے حوالے سے جو چل رہا تھا۔ تو اگر یہ چائنا کا نظام جیسے معاملہ وہاں سے چلے اور پاکستان کا نظام ایک ہو جائے اس معنی کر کے، تو دین یو ہیو پرووائڈیڈ این ایفیکیسی ان ٹو دا سسٹم جس کو ہیومن فیکٹر اس کو ماڈریٹ نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کا جتنا استعمال کرتے جائیں اتنا اچھا ہے۔ اچھا جی، اور دوسرے یہ کہ ٹرانسپیرنسی کریٹ کریں، ہونی چاہیے ٹرانسپیرنسی۔ یہ وہی اگین سیم ایلیگیشن، واٹ ایور دی ایلیگیشن از شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ، سب کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو فائل بند رہے اور چھپا رہے اس کے اندر بدبو آنے لگتی ہے، چاہے تاخیر کی بدبو ہو یا کرپشن کی بدبو ہو یا ظلم کی بدبو ہو، ہے نا۔ تو فائل کھلنا چاہیے جس انداز سے بھی کھلے، اور یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹس تھوڑی ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں، دیز آر اوپن۔ تو آپ کے فائلز تو کھلے رہتے ہیں، میں اداروں کے، سرکاری اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اور اسلامک ہسٹری سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے اسلامک ہسٹری بہت شوق سے میں تلاش کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ دیر واز پرابیبلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاپولیشن کی تعداد کم، آبادیاں چھوٹی، فیصلہ کرنے والے بزرگ جو بھی ہوتے تھے فیصلہ کرتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے، اور سروس کا کیا نظام تھا۔ مگر اسپرٹ جو تھی وہ بڑی مزیدار اسپرٹ تھی۔ اور ایک واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر فجر کی نماز کے بعد کہیں دور چلے جاتے تھے، اور حضرت عمر کو یہ ہوا کہ کہاں جاتے ہیں، یہ 1-2 گھنٹے بعد آتے ہیں، جاتے کہاں ہیں روزانہ۔ تو ون ڈے حضرت عمر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو فالو کیا جائے۔ فالو کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پہنچے، دور ایسے فالو کیا کہ حضرت ابو بکر کو پتہ نہیں چلا۔ خیر وہ ایک جگہ گئے، ایک چھوٹے سے گھر میں گئے، وہاں 1-1.5 گھنٹہ کام کر کے جو بھی تھا وہ نکلے۔ تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عمر گئے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، شاید نابینا تھی، مجھے صحیح واقعہ نہیں، نابینا تھی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ فرشتہ آیا تھا۔ اچھا کیوں آیا تھا؟ کہنے لگی کہ میرے یہاں بچے ہیں جن کو میں پالتی ہوں، تو وہ فرشتہ آتا ہے، وہ آٹا گوندتا ہے، روٹی پکاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ دس واز اے سینس آف سروس وین ہی واز اے خلیفہ۔ کین یو امیجن؟ آؤٹ اسٹینڈنگ کیفیت ہے۔ دس از اے میسج ٹو دا ورلڈ، ٹو پیپل لائک می، کہ دس از دا اسٹینڈرڈ آف سروس which is expected among the Muslim nation۔ تو وہاں سے اگر ہم اسپریچولی اس اعتبار کو سمجھیں کہ واٹ از سینس آف سروس، تو میرے خیال سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، مگر اوور برڈن بھی نہیں۔ اچھا یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ہم دنیا بھر سے کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو، یہ کرو، اینڈ وی آر کریٹنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس فار منی وچ از کمنگ ٹو پاکستان۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں نا، جو پاکستان میں بیٹھا پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اندر وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، کہ مسئلہ پھنسے نہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے، دنیا میں ہے مگر ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ مطلب میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں، دنیا میں ہے مگر ہمارا مسئلہ اہم ہے۔ جب لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر بجٹ کے بعد
ہر بجٹ کے بعد آرگنائزیشنز اور ایسوسیشنز اور تاجران، انجمن تاجران اور سب لوگ مجھ سے ملنے ضرور آتے ہیں. آپ سب لوگوں سے اس سلسلے میں ملاقات رہتی ہے، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جی ٹیکس ہم دینا چاہتے ہیں. بہت اچھے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ جی آپ وہاں جہاں ہمیں ڈال رہے ہیں ہمیں کھاتے رکھنے پڑیں گے اور ہمیں تنگ کیا جائے گا. یہ کہانی میں بڑے عرصے سے سن رہا ہوں، اینڈ اٹ از امپورٹنٹ. جب میں بات کرتا تھا سندھ میں ایز اے پی ٹی آئی پولیٹیشین، تو ہوتا تھا بھئی ایگریکلچر ٹیکس کیوں نہ لگے؟ تو لوگ کہتے تھے ہم تو اتنے سارے ٹیکس دیتے ہیں. ایگریکلچرسٹ کہتے تھے ہم تو اتنے سارے ٹیکس دیتے ہیں، مزید ایک ٹیکس آپ بڑھا رہے ہیں، ہم آبیانہ دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. تو میں کہتا تھا یار وہ ٹیکسز تو سب دیتے ہیں، بہت سارے ٹیکسز دیتے ہیں. کمرشل وینچرز کے بہت سارے لوگ ہوں گے، ایک ٹیکس نہیں بہت سارے ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کا کہنا پھر آخری آرگومنٹ یہاں پھنستا تھا آ کر کہ جی آپ ہمیں ایک کرپٹ نظام کے حوالے کر دیں گے اور ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو لہٰذا دیٹ واز اے ریزنیبل آرگومنٹ. پارٹلی ریزنیبل تھا، پارٹلی ٹیکس سے بچنے کا بھی تھا. تو جتنے ٹریڈرز اور ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں ٹیکس تو دینا ہے. تو کہتے ہیں جی ٹیکس ہم دینا چاہتے ہیں مگر آپ ہم سے یہ ڈیٹیلز نہ لیں. اچھا کب لیں؟ اس کو 1 سال آپ ڈیفر کر لیں. اچھا وہ ڈیفرمنٹ ہر سال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے چلتے رہتے ہیں، تو لہٰذا کبھی وہ سسٹم پورا ہوتا ہی نہیں نا، ڈیفرمنٹ ہوتا رہتا ہے. اچھا میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو حکومت سے یہ آرگو کرو کہ ٹیکس کم کریں، یہ آرگو مت کرو کہ کھاتے مت بنائیں. اور اس وجہ سے ایک آپ کے ملک کے اندر ایک بڑی اچھی تبدیلی آ رہی ہے کہ جب آپ ڈیجیٹلائزیشن آف فائنانس اینڈ دا پیمنٹ سسٹمز آن الیکٹرانکس جیسے جیسے آئے گا تو کیش موومنٹ منی کا اور کیش موومنٹ ایویژن کے اعتبار سے معاملہ بہتر ہوتا جائے گا. اچھا اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آپ کے اخراجات، ہمارے اخراجات اور ہماری ڈیمانڈز حکومت سے ہیں بہت زیادہ، لہٰذا حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس کرو. اچھا ٹیکس کے فائلرز جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں انہیں کی گردن موڑی جاتی ہے. تو ٹیکس فائلرز بڑھتے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں بڑھتے کہ جناب بہت ہی انڈر دا ریڈار بہت سارا کام ہوتا ہے. ڈیجیٹل فائنانس کا اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس وقت چائنا میں پچھلے 6 سال سے، ابھی نہیں 6 سال سے ایسے بینکس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ان کا کوئی آفس نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے کھاتے اور ٹرانزیکشنز ہمیں آن لائن کر دو اور ود ان سیکنڈز وی ول ڈیسائیڈ کہ تمہیں لون کتنا دے سکتے ہیں. ود ان سیکنڈز سارا اوور برڈن کہ تم کسی سے جا کر ملو گے اور اپنے کھاتے دکھاؤ گے اور وہ سوچے گا تم بے ایمانی کرتے ہو. کرنٹ کھاتے دکھا دو. دوسرے یہ یہاں تک کہ تمہاری ریلائبلٹی کے لیے اگر تم لون چاہتے ہو نا، تم اپنا واٹس ایپ ہمارے ساتھ شیئر کر لو، ہمیں پتہ چل جائے گا تمہارے کانٹیکٹس، تمہاری ایبلٹی اور تمہاری ریلائبلٹی کتنی ہے. تو لہٰذا یہ ٹیکنالوجی آپ کی مدد کے لیے آپ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے نئے دفاتر بھی کھولے، ایبٹ آباد، سکھر، سرگودا، اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ 8.5 ارب روپے کا آپ ریلیف دے چکے ہیں لوگوں کو. بہت بڑی بات. اینڈ یو آر دیر پرائمریلی ٹو گیو ریلیف، ٹو سالو پرابلمس. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کنفرنٹیشن ضروری نہیں ہے ایف بی آر کے ساتھ، ایک کوآپریٹو کیفیت ہونی چاہیے. ان کا کام بھی آپ آسان کر رہے ہیں. ایف بی آر خود یہ چاہتی ہے کہ معاملات بہتر ہوں، معاملات کرپشن نہ ہو اور لوگوں کو مسائل کا شکار نہ ہو. تو آپ تو ایک کوآپریٹو کام کر رہے ہیں. اس میں اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ لوگوں کا آپ کا اتنا پتہ نہیں، جس کے اوپر آپ نے بھی یہاں گفتگو کی کہ جناب لوگوں کی آگہی کے لیے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں. اچھا آگہی کا آپ خود اندازہ کیجئے کہ ہر گاہک، ہر ٹیکس پیئر آپ کی واقفیت ہونی چاہیے، ہر ٹیکس پیئر. اور آپ نے جو فگرز ہیں وہ 25-30 لاکھ یہاں پر فائلرز ہیں، 25-30 لاکھ فائلرز ہیں. تو کتنے لوگوں کو آپ کو پتہ ہوگا؟ میرے خیال سے 2-4% کو شاید پتہ ہو. تو لہٰذا ایک تو یہ کیفیت ہونی ہے. میں ایف بی آر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ایف بی آر میں رجسٹر ہو اس کو فائدہ، اس کو فوراً یہ بھی پتہ ہو کہ یار مسئلہ ہوگا تو ان کے پاس جاؤں گا میں. یہ ان کی
ان کی ڈیسک سمجھی جائے، یہ ان کی فیسیلیٹیشن ڈیسک سمجھی جائے، یہ ان کی انفارمیشن ڈیسک سمجھی جائے کہ ایف بی آر کی بلڈنگ میں کوئی جا رہا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ یار جیسے انفارمیشن ڈیسک نہیں ہوتی کہ جی اگر یہ مسئلہ ہے تو میں کہاں جاؤں، یہ مسئلہ ہے تو میں کہاں جاؤں۔ یہ ضرور ہے کہ اس وقت لوگ آپ سے ڈرتے بھی ہوں گے کہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئے تو ایف بی آر کا بندہ جس کے پاس مقدمہ تھا وہ ان سے خفا ہو جائے گا، اور اس کا رشتہ تو آپ اور میں ریٹائر ہو جائیں گے ادھر جائیں گے، وہ تو کچا پکا کھاتا ہے، وہاں تو وہ پھنسی جائے گا پھر۔ تو لہٰذا یہ کیفیت بھی آپ کو اسی انداز سے ہینڈل کرنی پڑے گی کہ ایک کوآپریٹو ایفرٹ کے ساتھ ہو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو اگنورنس کی بات میں نے آپ سے کی، تو مجھے پچھلے دنوں میں ایک پاکستان کی جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے جو پاکستان کے اندر بہت انویسٹ کر رہی ہے آئی ٹی سیکٹر میں، ان کے ساتھ ہر مہینے میٹنگ کرتا ہوں، جو زوم میٹنگ کرتا ہوں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، میں یہاں پر، منسٹرز یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی میں کمپیوٹر بہت ہائی لیول کا کمپیوٹر پاکستان بھیج رہا تھا، رک گیا، نہیں جا سکا۔ پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے دبئی سے پھر بھیجا وداؤٹ ڈکلیریشن، نکل گیا۔ اچھا کیوں؟ قانون روک نہیں سکتا تھا، وہ رکنا چاہیے تھا۔ تو ہم نے اسی میٹنگ کے اندر جب ہم نے کسٹمز والوں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے کہا ان کا مسئلہ حل نہیں کرنا، یہ میٹنگ اس لیے کہ سب کے مسائل کو کہیں بھی باٹل نیک نہ آئے۔ دیکھیے سسٹم کی سپیڈ وہ ہے جتنا باٹل نیک ہے۔ پانی کا پائپ 1 فٹ کا آ رہا ہو اور 1 انچ کا آپ کے گھر آئے تو وہی باٹل نیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو باٹل نیک اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں جیسے بوتل میں سے آپ پانی نکالتے ہیں تو وہ باٹل نیک ہی از دا اسپیڈ آف دا واٹر کمنگ آؤٹ آف دا باٹل۔ تو لہٰذا یہ جو سارے باٹل نیکس ہیں اس کے اندر امیڈیٹ فاسٹ انفارمیشن۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس ٹیکس کسٹم والے کو ہم نے اب سمجھا دیا ہے۔ تو میں نے کہا باقی کسٹم والوں کو کیوں نہیں سمجھایا؟ تو ایک تو ان سب لوگوں کے پاس امیڈیٹ ایکسیس آف انفارمیشن ہونی چاہیے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اگنورنس آف لا، کم سے کم جو آفیسر پبلک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اس کا کوئی اگنورنس آف لا کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مسلسل جس ایریا میں ترقی کرنی چاہیے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ود ان یور اون کمیونٹی۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یورپ جس طرح سے ترقی کرتا رہا اس کے معاملے میں امریکہ نے کتنی ترقی کی کہ پہلی جنگ عظیم میں جب یورپ کا جو حال تھا امریکہ بہت پراسپرس تھا، دوسری جنگ عظیم میں جو یورپ کا حال تھا امریکہ بہت زیادہ پراسپرس تھا۔ تو اس وجہ سے تھا کہ وہاں انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس پر قابو پایا ہوا تھا، جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے اس کو موقع ملتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2.1% آپ کے ٹیکس فائلرز ہیں وہ بھی کوشش کرنی پڑے گی کہ ریجنل ایوریج از اباؤٹ 4%۔ تو اس کا مطلب 4% تو موجود ہیں، آپ نے سنے ہوں گے فگرز کے، لوگ ہوا میں سے فگر دیتے ہیں بٹ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہماری کم سے کم 50% بلیک اکانومی ہے، ان ٹیکسڈ اکانومی ہے، اور ہم باہر پیسے مانگتے پھرتے ہیں، ہر ایک سے مشکل میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سٹرگل ہے جس کے اندر ٹیکس پیئرز کو کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ایک انکلوزیو پاکستان، بٹ ضروری یہ ہے کہ ٹیکس کا پیسہ جاتا کہاں ہے۔ اگر امانت داری والی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی اور لوگوں کو یہ شبہ رہے گا کہ یہ چوری ہوگا معاملہ، تو لوگ ایدھی صاحب کو پیسے دے دیں گے، شوکت خانم کو دے دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یہ ٹرسٹ فیکٹر تو ہمیں الگ سے، یہ بہت سارے پہیے ہیں ایک ہی ایشو کے لیے، تو ٹرسٹ فیکٹر بھی حکومتوں کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہ ایک مرتبہ یہ قوم کہہ دے اور کہہ رہی ہے، اس کو مستحکم کرنا پڑے گا کہ نو ٹو کرپشن، مطلب اس کو مستحکم کیے بغیر قومیں ترقی کر نہیں سکتی۔ ظلم بھی نہیں کریں، زبردستی کسی کی گردن بھی نہ مروڑیں، مگر یہ کہ نو ٹو کرپشن اینڈ ایوالو ٹورڈز دیٹ۔ بڑے بڑے مافیاز اس میں آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے، مگر اگر آپ نے اور ہم نے قومی اعتبار سے یہ نیت کر لی کہ ناانصافی بھی نہیں کرنی مگر کرپشن اور بے ایمانی بھی نہیں کرنی، تو اس قوم کی ترقی میں کوئی آدمی کوئی روڑا اٹکا نہیں سکتا۔ تو آپ کو مبارکباد جناب، کیپ آن ڈوئنگ، یہ ثواب کا کام بھی ہے، وہیں اجر ملے گا۔ یہاں کتنا ملے گا؟ بچوں جن کو ایوارڈز ملے نا،
آپ محنت کرتی رہیے, کوشش کرتی ہے. دا پلیجر ان ڈوئنگ سم تھنگ گڈ ول آلویز بی دیر اینڈ اٹ ول بی along دا مانیٹری سیٹسفیکشن جو آپ کو ملنا چاہیے ضرور, مگر یہ پلیجر جو ہے, یہ سینس آف سروس جو ہے, یہ بڑا آپ کو زندگی کے اندر بہترین راستے پر رکھے گی. تھینک یو خواتین و حضرات, السلام علیکم.